अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है ऑर्बिट्स, यानी ऑर्बिट्स ऑफ स्टार्स, सन, मून एंड अर्थ। इन चारों को मैंने यहाँ कवर किया है। साइंटिफिक व्यूज़ ऑन द ऑर्बिट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। इसके साथ हम फेजेस ऑफ द मून भी देखते हुए जाएंगे और इन पर कुरान के क्या व्यूज़ हैं और आखिर में फाइनल वर्ड। सन्स ऑर्बिट। सखर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लि अजलि मुसम्मा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ही हैज सब्जेक्टेड द सन एंड द मून टू हिज लॉ, ईच वन रन्स इट्स कोर्स फॉर अ टर्म अपॉइंटेड। यानी हर कोई, यानी सूरज और चांद अपने अपने रास्ते पर अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं एक वक्त मुकर्रर तक। पहले इसका साइंटिफिक व्यू देखेंगे और फिर कुरान की तफसील। रोटेशन ऑफ आवर गैलेक्सी, मिल्की वे। सूरज के रिवॉल्यूशन को, रोटेशन को समझने के लिए पहले मैंने मिल्की वे पर फोकस किया है। तो मिल्की वे इज़ अबाउट 1 के बाद 18 जीरोज़ हैं, फिर किलोमीटर्स। इतने बड़े साइज़ का हमारा मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी, हमारी कहकशां हैं। और लाइट ईयर्स की टर्मिनोलॉजी में देखें तो 1,00,000 लाइट ईयर्स वाइड है। यानी रोशनी अगर एक किनारे से पहुंची तो दूसरे किनारे से निकलने के लिए उस 1,00,000 साल लग जाएंगे। और 300 बिलियन स्टार से ज़्यादा इसमें तारे हैं। एट अ स्पीड ऑफ 137 माइल्स पर सेकेंड, यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से ये घूम रही है। एंड वी हैव कंप्लीटेड 20 रेवोल्यूशंस अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी सिंस आवर प्लैनेट्स बर्थ। यानी ज़मीन के जन्म लेने के बाद से अब तक हमने 20 चक्कर तकरीबन लगाए हैं सेंटर के अतराफ। सन इन द मिल्की वे। आवर सन इज लोकेटेड 3/4 ऑफ द वे आउट ऑन द ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। लेफ्ट साइड तस्वीर देखें, मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल 6 आर्म्स हैं। उसमें एक आर्म का नाम है ओरियन आर्म। और राइट पर देखें, उस ओरियन आर्म में हम सेंटर से 1/3 फासले पर हैं और बाकी के आर्म्स के नाम भी ऊपर दिए गए हैं। सन्स ऑर्बिट। इट टेक्स द सोलर सिस्टम अबाउट 225 to 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द गैलेक्सी। यानी गैलेक्सी के सेंटर के अतराफ अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे सूरज को तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। और हमारे सूरज ने अब तक तकरीबन 20-25 ऑर्बिट मुकम्मल किए हैं उसकी अपनी ज़िंदगी में। और हमारे इस ज़मीन पर आने के बाद, यानी ह्यूमन बींग्स इस ज़मीन पर आने के बाद 1/1250 ऑफ 1 रेवोल्यूशन हो गया है। और सूरज की रफ्तार 220 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। इट टेक्स अराउंड 1400 ईयर्स फॉर द सोलर सिस्टम टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर। इस कदर रफ्तार के साथ ये दौड़ रहा है सोलर सिस्टम। उसके बावजूद भी बहुत ही मुश्किल से 20-25 ऑर्बिट्स को कंप्लीट कर पाया। सन्स मूवमेंट इन द गैलेक्सी, इस पर थोड़ा तवज्जो दें। सूरज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गैलेक्सी के सेंटर के अतराफ घूमता है और सोलर सिस्टम जो है, यानी प्लानिटरी सिस्टम जो है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में घूमता है। यानी सारे प्लैनेट्स वर्टिकल डायरेक्शन में अपने ऑर्बिट्स कंप्लीट करते हैं, जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये एनिमेशन देखें, सूरज अपने प्लैनेट्स को लेकर बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा है। सूरज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ रहा है और सारे प्लैनेट्स उसको वर्टिकली कवर कर रहे हैं। ऑर्बिटिंग ऑफ द सन इन द गैलेक्सी। वशम्स वल कमर हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा है, ये ठहराई हुई बात है ऐसी ज़ात जो कि क़ादिर है, बड़े इल्म वाला है। यानी हमने जो भी वेलोसिटी ऑफ सन डिस्कस किया है, इसकी रफ्तार को डिस्कस किया, इसके मूवमेंट्स को डिस्कस किया है, वो सारे अल्लाह ने प्री प्लान रखे हैं। अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है जो बहुत ही अजीज़ और अलीम है। सन रोटेट्स वाइल रिवॉल्विंग। मैंने लेफ्ट पर एक पिक्चर बताया है, एक इमेज बताया है कि सन इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और राइट पर भी इसका स्लो मोशन बताया है। सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। नरेटेड अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड मी एट सनसेट, डू यू नो where the sun goes at the time of sunset? I replied, Allah and his apostle know better. He said, it goes, that is, travels till it prostrates itself underneath the throne and takes the permission to rise again. यानी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें मालूम है जब सूरज डूबता है तो कहाँ जाता है, यानी जब गुरूब होता है तो कहाँ जाता है। तो सहाबी ने कहा, आप और आपका रब ही बेहतर जानता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے تاکہ پھر دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت لے. And it is permitted, and then a time will come when it will be about to prostrate itself, but its prostration will not be accepted. یعنی ہر دن ہر غروب کے بعد وہ عرش کے آگے سجدہ کر رہا ہے اور نیکسٹ ڈے میں طلوع ہونے کی اجازت لے رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ اجازت مانگے گا کہ وہ مشرق سے طلوع ہو تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو واپس لوٹ جانے کے لیے کہا جائے گا، تو دوسرے دن وہ مغرب سے طلوع ہوگا. یہ تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سورہ یاسین آیت نمبر 38 کی، جو یہاں پر موجود ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ زبردست خبردار کا اندازہ کیا ہوا ہے، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی، اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا کہ سورج چلا جا رہا ہے ایسے پوائنٹ تک جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کی جو ابھی میں نے ذکر کی. اور اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، زمین کو اس طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ کوئی کسی کو نگل نہیں سکتا، نہ ہی سورج چاند کو اور نہ ہی سورج زمین کو نگل سکتا ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں مونس آربٹ والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اور چاند کے رفتار کو حساب سے رکھا ہے، یعنی صرف سورج ہی نہیں بلکہ چاند کی آربیٹل ویلوسٹی بھی اللہ نے کمپیوٹڈ کیلکولیٹڈ رکھا ہے. یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. اس نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے. یہی اللہ جس کی شان یہ ہے تمہارا پروردگار ہے، اس کی سلطنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے، کام میں لگا رکھا ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے وہ اپنے اپنے آربٹس میں گھومتے رہیں گے. دی مونس آربٹ از بوتھ الیپٹیکل اینڈ انکلائن ٹو اٹس ایکویٹوریل پلین. یعنی ہم مون کے آربٹ ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ہم جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں سورج کے اطراف پلانٹس گھوم رہے ہیں اور پلانٹس کے اطراف ان کے مونز گھوم رہے ہیں. تو مون کا جو آربٹ ہے تھوڑا سا ایکویٹوریل پلین سے جھکا ہوا ہوتا ہے، انکلائنڈ ہوتا ہے. اس کے سبب سے زمین پہ سے جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں 59% آف دا سرفیس دیکھ پاتے ہیں، ادروائز صرف آدھا ہی چاند کا حصہ ہم کو دکھتا ہے. دی ارتھ اینڈ مون آربٹ اباؤٹ دیئر بیریز سینٹر common center of mass which lies about 4,700 kilometers from Earth's center, about 3/4 of the Earth's radius. بیریز سینٹر کے معنی میں نے اوپر سمجھائے ہیں. ایک آربٹ میں چاند گھوم رہا ہے اور بیچ میں زمین ہے یلو کلر کی. ان دونوں کا جو سینٹر آف ماس ہے اس کو میں نے ریڈ پوائنٹ سے بتایا ہے. اس پوائنٹ کے اطراف چاند گھومتا ہے، اور زمین بھی جو آربٹ ہوتی ہے دراصل ایک پوائنٹ پر نہیں ہوتی بلکہ وہ پوائنٹ کے اطراف میں ہوتی ہے، جیسا میں نے نیچے بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے. ارتھ کی آربٹنگ دیکھیں آپ، ایک پوائنٹ پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ چھوٹے سے پوائنٹ کے اطراف میں ہو رہی ہے جو سینٹر آف ماس ہے مون اینڈ ارتھ کا، جو بیری سینٹر کہلاتا ہے. مون کمپلیٹس اٹس آربٹ اراؤنڈ دی ارتھ ان اپروکسیمیٹلی 27.3 days. یعنی چاند کا جو چکر ہے زمین کے اطراف وہ 27.3 days میں کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کو سائیڈیریل منتھ کہتے ہیں. رائٹ سائڈ پر تصویر دیکھیں، سورج کے اطراف پہلا آربٹ دیکھیں، اس میں زمین گھوم رہی ہے اور اس کے اطراف اس کا مون گھوم رہا ہے. مون از ایٹ این ایوریج ڈسٹینس آف اباؤٹ 3,85,000 kilometers فرام دی سینٹر آف ارتھ. انہیں سینٹر آف ارتھ سے چاند کا فاصلہ 3,85,000 kilometers ہے، اور مون کی آربیٹل ویلوسٹی اراؤنڈ 1 kilometers per second ہے. لونار آربٹ پلین از انکلائنڈ ٹو دا ایلپٹک بائی اباؤٹ 5.1 degree. یعنی اس کا ایکویٹوریل پلین سے اس کا آربیٹل پلین انکلائنڈ ہے 5.1 degree. The moon's spin axis is inclined by only 1.5 degree. آگے بڑھتے ہیں. مونس آربٹ کے بارے میں تفصیل مزید یہاں دی گئی ہے. مونس آربٹ اراؤنڈ دا سن، وہ صرف زمین کو ہی چکر نہیں لگا رہا ہے بلکہ زمین کو چکر لگاتے ہوئے وہ دونوں مل کر سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. تو اس کا آربٹ کیسے بنتا ہے یہ بتایا گیا ہے. رائٹ سائڈ تصویر میں دیکھیں،
بیچ میں سورج ہے اور اس کے آربٹ میں ارتھ اور کے اطراف میں چاند گھوم رہا ہے. نیچے دیکھیں چاند کا اگر آربٹ دیکھیں اس طرح سے فلاور لائک لگتا ہے اور اس میں تقریباً 13 پیٹلز ہوتے ہیں. کمپلیٹ پیٹل صرف 12 ہوتے ہیں, اس کو 12 گون کہتے ہیں اور اپروکسیمیٹلی 13 گون ہوگا یہ. The moon makes approximately 13 revolutions in the course of a year. ارتھ کا جو آربٹ ہے وہ چاند کے آربٹ سے تقریباً 400 گنا زیادہ ریڈیس رکھتا ہے اور ارتھ کی جو اسپیڈ ہے سورج کے اطراف گھومنے کی وہ 30 ٹائمز ایکسٹرا ہے کمپیئر ٹو دا اسپیڈ آف دا مون اراؤنڈ دی ارتھ. یہ تفصیل بتائی گئی ہے اور یہ سارے کیلکولیشنز ہائیلی کمپیوٹیڈ ہے, بہت ہی پریسائز ہے. آربٹس آف سن, مون اینڈ ارتھ آر ہائیلی کمپیوٹیڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان, the sun and the moon run on their fixed courses exactly calculated with measured out stages for each for reckoning. یعنی سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں تاکہ انسان اپنے کیلنڈرز مینٹین کر پائے. روٹیشن آف دی ارتھ, فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ تعالیٰ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے, بڑے علم والا ہے. یہاں دیکھیں ڈائریکٹ تو سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں, فلک میں گھوم رہے ہیں, لیکن ساتھ میں دن اور رات کا بھی ذکر آیا ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق زمین سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے بھی کہ کلو فی فلک یسبحون, کے سارے اپنے فلک میں گھوم رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. یہاں ہم ارتھ روٹیشن ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے, یعنی دن آتا ہے پھر رات آتی ہے, دونوں ایک دوسرے کو بغیر بریک کے فالو کرتے ہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ارتھ اسفیئر ہو اور اپنے ایکسس پر روٹیٹ ہو رہی ہو. یہ آیت پھر سے دیکھیں والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا, یعنی یہاں پر سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا سے مراد یہ ہے کہ کمپیریٹیولی یعنی وتھ ریفرنس ٹو ارتھ اگر دیکھیں تو زمین کا سورج کے اطراف جو گھومنا ہے, روٹیٹ اور ریوالو ہونا ہے, وہ بھی ہائیلی کمپیوٹیڈ ہے. سن, مون اینڈ ارتھ آر آربٹنگ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہ ایسا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے, وہ نشانیاں یہی ہیں, ہر ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شمس اور قمر کا تو ذکر کیا ہے, لیکن زمین کا ڈائریکٹ ذکر کرنے کے بجائے لیل و نہار یعنی رات اور دن کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ سارے کے سارے اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سورج, چاند اور زمین تینوں بھی اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. Phases of the moon. The moon orbits the earth in a counter-clockwise direction as seen from the north side of the orbit. This is the same direction that the earth rotates. اس کو میں نے یہاں پر تصویر میں بتایا ہے. رائٹ پر دیکھیں سن لائٹ ہے جو زمین پر گر رہی ہے, اس کو دائرے کے بیچ میں بتایا گیا ہے. زمین کے اطراف چاند گھوم رہا ہے. اور نیو مون دیکھیں, سن لائٹ اور ارتھ کے بیچ جو بتایا جا رہا ہے نیو مون. جب سورج چمکتا ہے تو چاند کا چمکدار چہرہ سورج کے رخ پر ہے اور اس کی سیاہ پیٹھ زمین کی طرف ہے. پھر زمین پر جو رات ہو رہی ہے وہ رات کا حصہ چاند کو دیکھ نہیں پائے گا, تو نیو مون سے پہلے اماوس ہوتی ہے, سیاہ بلیک مون ہوتا ہے. جب مون اپنے آربٹ میں آگے بڑھتا ہے تو چاند کا چمکتا چہرہ کچھ نظر آتا ہے تھوڑا سا, تب ہم کو نیو مون دکھتا ہے, کریسنٹ بولتے ہیں. پھر جیسے ہی چاند اپنے آربٹ میں اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے اس کو ہم کہیں گے ویکسنگ کریسنٹ, یعنی چاند کا چمکتا چہرہ اور تھوڑا زیادہ دکھنے لگتا ہے. اس طرح سے فرسٹ کوارٹر جب ہوتا ہے, اوپر دیکھیں آدھا چاند زمین پر رہنے والے جو کہ رات کے وقت میں ہیں انہیں نظر آنے لگتا ہے. اس طرح سے چاند جب اور آگے بڑھتا ہے تو چاند کا چمکتا چہرہ اور مزید نظر آنے لگتا ہے زمین سے, اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند کا چمکتا چہرہ پورا مکمل زمین پر ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو رات کے وقت وہاں موجود ہوں. اور پھر چاند اپنے آربٹ میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے چمکدار چہرے میں کمی آتی ہے اور اس کی سیاہ پیٹھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے. پھر نیچے دیکھیں تھرڈ کوارٹر پہ چاند کا آدھا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے, باقی کا آدھا حصہ نظر آ رہا ہے. اس لیے اسی طرح سے تھرڈ کوارٹر سے جب چاند آگے بڑھنے لگتا ہے تو چاند گھٹتے گھٹتے
بہت ہی گھٹ جاتا ہے، یعنی پہلی تاریخ کا چاند جس رخ پہ چمکتا ہے اس کا اپوزٹ رخ پہ یہ چاند نظر آنے لگتا ہے، اس کو ویننگ کریسنٹ کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح کہا ہے، پہلے اماوس، پھر چوتھائی سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر ہاف سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر 3/4 سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طرح چاند ہر مہینہ اپنے دائرے کو مکمل کرتا ہے۔ Phases of the moon in Quran والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، اس کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے۔ لونار کیلنڈر، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلی شناخت اوقات ہیں اور حج کے اور روزہ زکوٰۃ وغیرہ کے لیے ہیں۔ یہاں پر میں نے پورے 30 دن کا چاند بتایا ہے۔ فیزز آف دی مون کی مزید تفصیل قرآن میں ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس نے سورج اور چاند کو نہیں بنایا بلکہ چاند کی منزلیں یعنی فیزز بھی مقرر کیے ہیں تاکہ ہم برسوں کا حساب رکھیں، یعنی ہم دنوں کا، مہینوں کا، برسوں کا حساب رکھیں، یعنی اٹ بیہیوز لائک اے لونار کیلنڈر بائی دی ول آف اللہ فار اس۔ اب دیکھتے ہیں آربٹس آف اسٹارس، یعنی تاروں کے آربٹس۔ ریسرچرز نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا تارے بھی اپنے آربٹس رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں رائٹ پر، یہ ایکسپیریمنٹ ہے 1995 to 2004 کا، یعنی 10 سال تک انہوں نے چند تاروں پر فوکس کیا اور ہر سال ایک پرٹیکولر تاریخ، ایک پرٹیکولر ٹائم پر انہوں نے اسٹار کا پوزیشن نوٹ کیا، پھر وہی دن اور وہی ٹائم پر انہوں نے نیکسٹ ایئر اسٹار کا پوزیشن نوٹ کیا، تو دیکھا کہ 10 سال تک وہ تارا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ 10 پوائنٹس کو انہوں نے جب جوائن کیا تو وہ ایک آرک بن گیا سرکل کا۔ اس طرح سے انہوں نے ایک کنکلوژن فارم کیا کہ سارے اسٹارز اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ اس طرح سے ملکی وے کے سارے اسٹارز اپنے اپنے آربٹس رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹارز کا کلسٹر بھی ہو تو وہ اس کلسٹر کے سینٹر سے ہر تارہ دور جاتا ہے، پھر سینٹر کے قریب آ کر چکر کاٹ کر پھر دور جاتا ہے۔ اس طرح سے تمام تارے آربٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پھر میں تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں اور بے شک اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں انگلش میں، فردر مور آئی سویئر بائی دی سیٹنگ پوائنٹس آف دا اسٹارز، چاند کے سیٹنگ پوائنٹس ہی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتے ہیں، اور اگر تم سمجھو یہ تو بہت بڑی قسم ہے کہہ رہے ہیں۔ ایک تو سیدھے ساتھ معنی اس آیت کے جو میں نے یہاں رائٹ پر بتائے ہیں کہ ایک لڑکا ہے زمین کے سرفیس پہ ٹھہرا ہوا، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، تارے طلوع ہوتے نظر آتے ہیں ہم کو، اور پھر صبح کے وقت دیکھیں تو تارے غروب ہوتے ہوئے نظروں سے غائب ہوتے ہیں۔ یہ تو روز کا معمول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھو تو میں ایک بہت ہی بڑی چیز کی قسم کھا رہا ہوں۔ اس کے ہم ایک دوسرے معنی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ گیلیکسی کا اینیمیشن ہے، یہ اپنے طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے سارے تارے گھوم رہے ہیں۔ میں نے ایک تارہ ایگزامپل کے طور پر رائٹ پر اتارا ہے۔ ایک آربٹ ہے، اس کے پلین سے وہ انکلائنڈ ہے، اسٹار اس میں گھوم رہا ہے، وہ آربٹ میں اوپر جا کر نیچے آتا ہے تو اس پوائنٹ کو سیٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں، پھر نیچے سے اوپر جاتا ہے تو اوپر جانے کے پوائنٹ کو رائزنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر تارہ سیٹنگ پوائنٹ سے ہو کر رائزنگ پوائنٹ سے پھر رائز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سیٹنگ پوائنٹس کی قسم کا ہے، ہر تارہ اپنے سیٹنگ پوائنٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ یاد رکھیں ایک سیٹنگ پوائنٹ کو دوبارہ ٹچ کرنا یعنی ایک آربٹ کمپلیٹ کرنا، یہ آربٹس معمولی نہیں ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، جیسا میں نے بتایا مشکل سے 20 روٹیشنز ہماری گیلیکسی کمپلیٹ کر پائی، یعنی اس کے سٹارز ہارڈلی 20 بار چکر لگا پائے 9 بلین ایئرز میں، یعنی کئی بلین ایئرز لگ رہے ہیں
صرف 20 ریولیوشنز کو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سیٹنگ پوائنٹ پر دوبارہ آنے کتنا وقت لگے گا۔ یہ بہت ہی ہیوج آربٹ یہ ستارہ کمپلیٹ کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم سمجھو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے۔ اور سارے گیلیکسیز صرف روٹیٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ وہ ریوالو ہو رہے ہیں سینٹر آف دی یونیورس کے اطراف۔ لیفٹ پہ میں نے گیلیکسی کا روٹیشن بتایا ہے، ریولیوشن بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ رائٹ پر دیکھیں، رائٹ پر سینٹر آف یونیورس ہے، اس کے سینٹر کے اطراف ساری کائنات کے گیلیکسی ریوالو ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بائی دا فرمامنٹ وچ ریٹرنز اور وچ روٹیٹس۔ دی فائنل ورڈ، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، اس میں سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، پہاڑ ہے، شجر ہے، اور سارے جاندار اور انسانوں میں کثیر انسان، اور پھر کثیر انسان ایسے بھی ہیں جن کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان پر عذاب مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو میں ذلیل کرنا چاہوں کون ان کو عزت دے گا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آیت سے اللہ کی عظیم قدرت کا اندازہ ہم کو ہو رہا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے ہر چیز انکلوڈنگ سن، مون اینڈ اسٹارز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔